अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व एहसान से एक बार फिर हम और आप सनीचर की शाम दीन और इस्लाम की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए हाज़िर हुए हैं। अव्वलन तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और बादहू आप तमाम के साथ साथ शहबाज भाई के भी ममनून हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उनकी कोशिशों से ये महफ़िल हर सनीचर को सजती है, जिसमें दीन की बातें होती हैं, इस्लाम की बातें होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़े। ये मौजू यूँ तो बहुत ही आम है और मेरे ख़्याल से आप बार बार इस ताल्लुक़ से आपने बातें सुनी भी होंगी। जब कभी आपने अरकान इस्लाम का तज़किरा सुना होगा कि अरकान इस्लाम कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक़ से ही गुफ्तगू की गई होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह ही के बारे में आपको बताया गया होगा। आज की हम जो गुफ्तगू हमारी होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़े के ताल्लुक़ से हम 8 निकात और 8 पॉइंट की शक्ल में इंशाअल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। और हम बात की जो शुरुआत है शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की किताब अल उसूल थलासा के ज़रिए से हम बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह, जिनकी तरफ निस्बत करते हुए जमात अहले हदीस को वहाबी कहा जाता है, हालांकि वो निस्बत क्या है, वो उसकी तारीख़ क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, पेश मंज़र क्या है और हकीकत क्या है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए अहले हदीस को, जमात अहले हदीस को वहाबी कहा जाता है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की किताब है अल उसूल सलासा, जो कि अहले इल्म के दरमियान और मुतलाशियान इल्म मारिफत के दरमियान बड़ी ही मुमताज़ और बड़ी ही मारूफ़ किताब है और अक़ीदे के बाब में अक़ीदे को समझने के लिए, दीन इस्लाम को जानने के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जामे किताब है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह रसूल सलासा के अंदर 3 बुनियादी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। 3 बुनियादी मसाइल के ऊपर बात करते हैं कि बहैसियत मुसलमान एक इंसान को, एक मुसलमान को जिन चीज़ों की मारिफत होनी चाहिए वो 3 चीज़ें हैं। 3 बुनियादी चीज़ों के बारे में शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने अल उसूल सलासा के अंदर गुफ्तगू की है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? अल उसूल सलासा 3 बुनियादी चीज़ें। वो 3 बुनियादें दरअसल उनका ताल्लुक़ कब्र के सवालात से है। यानी मरने के बाद एक इंसान से कब्र के अंदर जो सवालात किए जाएंगे उसका ताल्लुक़ जो है उसी कब्र से है। यानी 3 बुनियादी चीज़ें क्या हैं जिसका जानना एक मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है। नंबर 1, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन हैं। मन रब्बुका वमा दीनुका वमन नबियुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन हैं। यही 3 बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात किए हैं। जो बात मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने अल उसूल सलासा के नाम से जो एक किताबचे और जो किताब उन्होंने तालीफ़ की है, दरअसल वो 3 बुनियादी उस किताब का खुलासा और उस किताब की तलख़ीस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मुज़मर है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मानी क्या हैं और किन निकात पर हम बात करेंगे, इंशाअल्लाह आगे बात आएगी। लेकिन बज़ाहिर आप गौर करें इस पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे अल्लाह के बारे में आ गया, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारे नबी कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बात आ गई। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो ये पूरा कलिमा है, इस कलमे पर जब आप गौर करेंगे, इसके तकाज़ों के ऊपर, इसके शराइत के ऊपर और इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप उस पर गहराई के साथ आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा दरअसल वही तो हमारा दीन है। तो कब्र के अंदर जो एक सवालात होंगे और शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने जो 3 बुनियादी मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि यजिब अला कुल्लि मुस्लिमिन, यजिब अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है कि वो 3 बुनियादी चीज़ों को सीखे। वो 3 बुनियादी चीज़ें जो हैं दरअसल ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर वो तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ मौजू के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, पहला हमारा जो पॉइंट है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दरअसल इसके अंदर 2 अज्ज़ा हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मुहम्मद रसूलुल्लाह। मानी को समझने से पहले एक चीज़ आप
ذہن نشین کر لیں بنیادی طور پہ ایک بات، پہلا جو پوائنٹ ہے آپ کے لیجئے کہ لا الہ الا اللہ جو ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے قرآن و سنت کے اندر مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ آپ مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے آپ پوچھیں گے کلمہ طیبہ کیا ہے یا اول کلمہ کیا ہے، تو اس کلمے کو کلمہ طیبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کلمے کا ایک نام ہے کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الاخلاص، اخلاص والا کلمہ۔ اس کلمے کا ایک نام ہے کلمۃ التوحید، توحید کا کلمہ۔ اس کلمے کا ایک نام شریعت نے کلمۃ التقوی بیان کیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو العروۃ الوثقی بھی، اس العروۃ الوثقی کے نام سے بھی اس کلمے کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے چند اسما تھے جو قرآن و سنت کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ اس کے تعلق سے بات تھی پہلی چیز۔ دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ۔ ہم پہلے لا الہ الا اللہ پر چند پوائنٹ کی شکل میں بات کریں گے، پھر محمد رسول اللہ پر ہم آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر نہیں، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہے، کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے، کسی چیز کو مستثنیٰ کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو زبان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیا ہے کہ ٹیچر کلاس میں بچوں سے بولے کہ سارے بچے نکل جاؤ، سارے بچے کلاس روم سے باہر نکل جاؤ سوائے عبداللہ کو، سوائے عبداللہ کے، عبداللہ کے علاوہ سارے بچے نکل جاؤ۔ تو یہ جو سوا کا جو لفظ ہے، اسی کو عربی زبان میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا اللہ کے معنی آتا ہے۔ تو لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، اور اللہ کا مطلب اللہ حرف استثناء ہے، کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ تو لفظی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ لا معبود بحق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے بھائی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اس روئے زمین کے اوپر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں۔ آپ بہت دور مت جائیے، اپنے آس پاس میں علاقے میں پڑوس میں آپ دیکھیے غیر مسلم رہتے ہیں۔ بھائی غیر مسلموں کے ہاں ایک چیز بڑی مشہور ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ تو ان کے ہاں معبودوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، اللہ تعداد ان کے معبود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر تیسرا یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی غیر مسلم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اتنے معبود ہیں، تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ لا معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ بلکہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے، انسانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو معبود، جو خدا اور جو رب لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ان کی اپنی ڈھکوسلے بازی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے، بلکہ تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس تعلق سے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج یہ جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں جس پر ہم رہتے اور بستے ہیں، اور پھر یہ ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے، اور پھر آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جنت و جہنم کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو جنت و جہنم کا بنایا جانا، زمین و آسمان کا بنایا جانا، زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، دراصل یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ کے صدقے میں ہے، لا الہ الا اللہ کے عوض میں ہے، لا الہ الا اللہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ بھئی جنت کیوں بنائی گئی ہے؟ جہنم کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ نے جنت کو اس لیے بنایا ہے، میرے بندے اگر تو لا الہ الا اللہ کو سمجھے گا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے گا، تو تجھ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اگر لا الہ الا اللہ کا انکار کرے گا تو پھر تجھ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ دراصل لا الہ الا اللہ کے عوض میں، بدلے میں کیا ہے کہ ساری کائنات اور یہ سارا سنسار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے۔ دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمین کے اوپر جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اولی، مقصد آخری بس لا الہ الا اللہ ہی کی ترویج و اشاعت، لا الہ الا اللہ ہی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا، ان کو باخبر کرنا تھا۔ ہر ایک نبی کے تذکرے کو آپ دیکھ لیں، آپ قرآن حکیم میں سورۃ الانبیاء آپ پڑھیے، سورۃ الشعراء آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے آپ دیگر سورتوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر کیا، یا ان کے علاوہ حضرت توحید پرستوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے ان کی جو سب سے پہلی دعوت تھی اور ان کا جو سب سے اہم مشن تھا اور جس کے لیے ان کو اللہ نے بھیجا تھا، آپ کو لا الہ الا اللہ ہی کی ترویج و اشاعت آپ کو نظر آئے گی۔
لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی آپ کو لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے توحید پرستوں کا امام قرار دیا، اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، قوم کے لوگوں کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اور آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اندر ایکچول میں دو رکن ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو پہلے تو سارے معبودان باطلہ کی نفی ہے، دوسری یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو دونوں چیزیں انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا، لا الہ الا اللہ کی ترویج و اشاعت کرنا۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے تعلق سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سن کر کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اگر اس روئے زمین سے، اس کائنات سے لا الہ الا اللہ کو نکال دیا جائے، اس کائنات سے اگر لا الہ الا اللہ کو نکال دیا جائے تو اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا بھائی، اور یہ کوئی ہوائی فائرنگ بات نہیں ہے۔ منہج سلف جو ہے، جو طریقہ ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو ہم نے سیکھا ہے، منہج سلف کی روشنی میں، منہج سلف یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے تو اس کی دلیل پیش کی جائے۔ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لا الہ الا اللہ کو دنیا سے نکال دیا جائے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ کوئی ہوائی فائرنگ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث آپ دیکھیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ وفي روایت لا الہ الا اللہ۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اعلیٰ احد، کسی ایک بندے کے اوپر، یقول اللہ اللہ، اگر اس روئے زمین کے اوپر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اگر اس کائنات کے اندر ایک شخص بھی، پوری دنیا مشرک ہو جائے، پوری دنیا باغی ہو جائے، پوری دنیا اللہ کی مخالفت کرنے والی بن جائے، لیکن اس روئے زمین کے اندر کسی کونے میں، کسی چپے میں، پہاڑ کے کسی گوشے کے اندر بیٹھ کر کے ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کو جپنے والا ایک شخص بھی اگر اس کائنات کے اندر پایا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ معلوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اگر وہ ایک شخص دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے تو قیامت برپا ہو جائے گی، گویا اگر لا الہ الا اللہ کو دنیا سے نکال دیا جائے تو اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جب اللہ کے نبی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، مکہ کے اندر لوگوں کے پاس سب کچھ تھا بھائی، دولت تھی، شہرت تھی، نام تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاس ایک کلمہ نہیں تھا۔ یہ کلمہ ان کے پاس نہیں تھا، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کی برائیوں کے اندر وہ قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ لا الہ الا اللہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ دولت مند ضرور تھے لیکن مکار تھے، دولت مند ضرور تھے لیکن لٹیرے تھے، دولت مند ضرور تھے لیکن زناکار تھے، دولت مند ضرور تھے لیکن دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے، دوسروں کی عزت و آبرو کو اچھالنے والے، یہاں تک کہ معصوم بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کرنے والی قوم تھی۔ تو لا الہ الا اللہ اگر اس دنیا سے نکال دیا جائے تو اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور آگے بڑھیے، بات ہم اختصار کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ یہ موضوع بہت ہی کشادہ ہے اور بہت ہی وسیع ہے۔ اگلا چیز ہے، چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ یہ کلمہ اتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس تعلق سے جب آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، اہمیت کے تعلق سے مستقل طور پہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان پر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے، یہ تو منافقت ہو جائے گی پھر۔ یعنی اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، صدق دل سے، سچائی کے ساتھ اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ایک اور روایت اپنے سامنے آپ رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، ایسا انسان جو ہے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اچھا، اس طرح کی روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تلاوت قرآن نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو رہن سہن ہے اور جو ان کے آپسی معاملات ہیں، ان کا جو پہناوا ہے، اس کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ صاحب ایمان ہیں۔ ان کے حلیے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بندہ یہ غیر مسلم ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے سامنا بھی ہوا، ان کے بظاہر حلیے سے ایسا معلوم ہوا کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے۔ کافی دیر تک ہم اس کو غیر مسلم سمجھتے رہے، بعد میں جب اس نے اپنا نام بتایا، تعارف کرایا، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ مسلمان ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اور پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہہ دیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، انشاءاللہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ بھائی اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ زبان سے آپ کہہ دو، آپ چوری کرو، زناکاری کرو، بے ایمانی کرو، ماں باپ کی خدمت نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرو، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ آج افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کا جو پہلا رکن ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ ہم نے جانا ہے، اسلام کا جو پہلا رکن ہے، اسلام کا جو کلمہ ہے، اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، لا الہ الا اللہ جو ہے یہ دراصل اسلام کے اندر جو ہے ایک انٹری کارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب بہت سارے فنکشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو ایک انٹری کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انٹری کارڈ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو وہاں جانا ہے تو آپ کے پاس ایک پاس ہونا چاہیے۔ ایکچول میں لا الہ الا اللہ جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کے اندر ایک انٹری پاس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اسلام کے اندر آنا ہے تو اس کلمے کو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اب بھائی غفلت یہ ہے، جہالت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب تو بھائی جنت ہم کو ملے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اپنی زبان سے اقرار کر دو، جنت تم کو مل جائے گی۔ نہیں بھائی، تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا، اور وہی ہمارا اس مین ٹاپک ہے۔ ہم مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ چوتھی چیز تھی کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، پانچویں چیز ہے لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں۔ اہل علم نے قرآن و سنت کا جائزہ لینے کے بعد، گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے چند شروط ذکر کیے ہیں، اور جب کبھی لا الہ الا اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان شروط کا تذکرہ لازمی طور پر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بس صرف وہ شروط کیا ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں، 7 شروط ہیں بھائی۔ پہلی شرط کیا ہے لا الہ الا اللہ کی؟ العلم، علم ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، زبان سے آپ اقرار کر رہے ہو، تو اس کا معنی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور لا الہ الا اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، وہ معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائی، تبھی آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ ملے گا۔ دوسری شرط ہے یقین، یعنی آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، یا آپ کو یقین نہیں ہے، یا کسی نے آپ کے سامنے اسلام کی بات پیش کی اور اسلام کی چند خوبیوں کا ذکر کیا، اب اس کی باتوں میں آ کر کے آپ کہہ رہے ہیں ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ اگر آپ اقرار کر رہے ہو تو پہلی شرط یہ کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ بات 100% صحیح ہے۔ تیسری چیز ہے الاخلاص۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے کہ یہ خلوص للہ تو اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ الاخلاص، خلوص ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دکھاوے کے طور پر ہو، ریاکاری کے طور پر ہو، نہیں بھائی، اخلاص ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیکھیے اعمال کی کوانٹٹی نہیں چاہیے،
आमाल की क्वालिटी अल्लाह को चाहिए, अमाल की क्वालिटी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, शरीयत का तकाजा ये है कि अमल के अंदर इखलास होना चाहिए। चूंकि आप कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक अमल है और इस अमल के अंदर इखलास होना चाहिए, तभी आपको इसका फायदा होगा। चौथी शर्त है सिद्क। सिद्क दिल से आप इकरार करें। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं तो उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, झूठ की मिलावट ना हो, झूठ की आमेजिश ना हो। चूंकि बहुत सारे तारीख में आप देखेंगे, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको हम मुनाफिक के नाम से जानते हैं। मुनाफिकीन का हाल क्या था भाई? वो ला इलाहा इल्लल्लाह बज़ाहिर इकरार भी करते थे, नमाज़ों में भी आते थे, ईमान वालों के सफ़ों में रहते थे, लेकिन सच्चाई उनके यहाँ नहीं थी। वो झूठ का, वो सच्चाई का लिबादा ओढ़े थे, हकीकत में उनके अंदर झूठ था। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की चौथी शर्त है कि आप अगर इकरार कर रहे हैं तो सिद्क पाया जाना चाहिए, सच्चाई पाई जानी चाहिए। पांचवी शर्त है मोहब्बत। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार आप कर रहे हैं, तो इस कलमे से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। इस कलमे के अंदर जो मफ़हूम छिपा हुआ है, उस मफ़हूम से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। इस कलमे के अंदर अल्लाह की जो वहदानियत बयान की गई है, उस वहदानियत से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। ये पाँचवीं शर्त है। छठी शर्त है अल-इन्क़ियाद, यानी अल्लाह तबारक व तआला की अताअत को बजा लाना। ला इलाहा इल्लल्लाह जिस ताअत का, जिस फरमाबरदारी का तकाज़ा कर रहा है, उस तकाज़े पर अमल करते हुए आप उसके सामने अपने आप को झुका दें, अपने आप को उसके हवाले कर दें। सातवीं शर्त है अल-क़बूल, कबूल ही होना चाहिए, यानी आप उसको कबूल करें भाई हकीकी मानों में। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत के ताल्लुक से बात थी। तो ये चीज़ मोटी तौर पर, बुनियादी तौर पर याद रखनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कुल 7 शुरूत हैं, 7 शराइत हैं। ये हमारा 5वां नुक्ता था, 5वां पॉइंट था जिसके ताल्लुक से चंद बातें थीं। और आगे बढ़िए, हमारा जो आगे का छठा पॉइंट है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दो चीज़ें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह। हालांकि दो कलमे एक हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों एक दूसरे को लाजिम व मलज़ूम हैं। आगे हम बात करेंगे छठे पॉइंट पर कि मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना क्या है। मोहम्मद का माना क्या है भाई? मोहम्मद इसकी असल हम्द है, और मोहम्मद जिसकी तारीफ़ की गई हो। मोहम्मद क्या चीज़ है? मोहम्मद ये हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी है। आपका एक और नाम आप जानते होंगे, आपका एक नाम और है अहमद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है अहमद। तो ये बात है मोहम्मद के ताल्लुक से। दूसरा लफ्ज़ है रसूल। रसूल कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर पैगम्बर को, पैगाम्बर को। जो पैगाम लेकर के आता है उसको रसूल कहते हैं। एक उर्दू ज़बान में उसका तर्जमा करते हुए कासिद का भी माना बताया जाता है कि रसूल का माना है कासिद, पैगम्बर, जो कोई ख़बर लेकर के आए। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूल हैं, चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी जो हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर के आने वाले हैं, अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाने वाले हैं, इसलिए आप रसूल भी हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है अल्लाह। अल्लाह कौन है भाई? अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का इस्म ज़ाती है। अल्लाह तबारक व तआला का ये इस्म ज़ाती है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये इसका तर्जमा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बात कही गई है, तो यहाँ हमारे और आपके लिए समझने की चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बतलाया गया, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ बताया क्या गया कि मोहम्मद हमारे जो अल्लाह के भेजे हुए जो आखिरी रसूल हैं, मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर हैं, उनका नाम क्या है? मोहम्मद है। अच्छा, उनका मनसब क्या है? उनका मनसब और ओहदा क्या था अल्लाह की तरफ से? अल्लाह की तरफ से ओहदा क्या था? रिसालत का ओहदा था। और तीसरी चीज़ ये है कि ओहदा और ये रिसालत, रिसालत का जो ये ओहदा है, ये ओहदा किसने अता किया? ये ओहदा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी रिसालत का ओहदा देने वाला, रिसालत का ओहदा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि आज बहुत सारे लोग हैं, क्या है कि अपने अपने इमाम बना रखे हैं। कोई इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को फॉलो करने वाला है, कोई इमाम शाफ़िई को, कोई इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह को, कोई इमाम मालिक रहमतुल्लाह को। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसको आपने मुत्तबा बना लिया है, जिनकी आप इत्तिबा कर रहे हैं, जिनको आपने अपना मुत्तबा और इमाम बना रखा है, सवाल ये पैदा होता है कि इमामत का ये मर्तबा और इमाम का ये रुतबा किसने अता किया? एक चीज़। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो मनसब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी को अता किया गया है, उस इंसान की पैरवी करना, उस इंसान को अपने लिए अमली नमूना बनाना, वो ज़्यादा अहम है, या फिर जिसको इंसानों ने अपना इमाम और अपना सब कुछ, अपना कुदवा और अपना मुत्तबा बना लिया है?
بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں، اور آج ہم نے کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہم نام تو ضرور لیتے ہیں، لیکن ہم کسی امام کی اتباع میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا سب کچھ قرار دے دیا ہے۔ بھئی یہ چیز سمجھنے کی ہے، محمد رسول اللہ رسالت کا عہدہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ نے اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے تو وہ شخصیت وہ ذات اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اوروں کو چھوڑ کر کے اس ذات کی اتباع کی جائے، اس ذات کو اپنا عملی نمونہ بنایا جائے۔ یہ چھٹی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کے تعلق سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہم بھائی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کے تعلق سے بات ذکر کیا، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ الاصول الثلاثہ کے اندر شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شہادت دینا یعنی محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا معنی کیا ہے؟ بڑی صاف الفاظ میں کہتے ہیں، بہت ہی بہترین تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طاعتہ فی ما امر، یعنی اگر آپ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ طاعتہ فی ما امر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، وتصدیقہ فی ما اخبر، آپ نے جو خبر دیا ہے اس کی تصدیق کی جائے، واجتناب ما نہی عنہ وزجر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر جیسا آپ نے مشروع قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے میں ہم اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مفہوم ہے محمد رسول اللہ کا۔ ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے، جو 8واں پوائنٹ ہے اور سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے مقتضیات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، تمام معبودان باطلہ کی، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، تمام معبودان باطلہ کی۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں اتنے معبود ہیں، ان کے ہاں اتنے معبود ہیں، ان کے ہاں اتنے معبود ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے بھائی۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں، سارے کے سارے معبودوں کی نفی کی جائے گی، سارے معبودوں کی نفی کی جائے گی۔ اور اسی لیے جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم اہل مکہ کے سامنے جب آپ نے توحید کا کلمہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، آمینہ کے لال نے جب یہ جملہ اور جب یہ کلمہ آپ نے اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تو اہل مکہ چونکہ عربی جانتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اس تقاضے سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ اہل مکہ نے فوری طور پر انکار کرتے ہوئے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اے لوگوں کیا محمد نے سارے کے سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ بھئی ان کو معلوم تھا کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اگر ہم یہ کلمہ کہتے ہیں تو لات کی نفی کرنی ہوگی، عزا کی نفی کرنی ہوگی، جو ہمارے معبود ہیں خانہ کعبہ کے اندر جن کے ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، سارے کے سارے معبودوں کی نفی کرنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اس معنی کو اہل مکہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً کہا کیا محمد نے سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ سارے معبودوں کو اس نے ایک معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، لوگوں یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اچھا یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل مکہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ہم اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں سارے کے سارے معبودان باطلہ کی نفی کرنی پڑے گی۔ آج ایسے مسلمانوں پر بھائی افسوس ہوتا ہے جو ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی توحید کا اس کلمے کا جنازہ بھی نکالتے ہوئے بخوبی نظر آتے ہیں۔ ایک طرف دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، دوسری طرف عبادت کو غیروں کے ساتھ خاص کر کے، غیروں سے منتیں مانگ کر کے، غیروں سے اولاد کی تمنائیں کر کے لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ بھئی اہل مکہ
اس چیز کو بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کلمے کو نہیں پڑھا۔ یہ کون سا مسلمان ہے کہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اس کے تقاضا جو ہے کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، اس تقاضے سے بھی منہ پھیر رہا ہے۔ بھائی اہل مکہ نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم کو اس کا جو تقاضا ہے لا الہ، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا، اس تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور ایک ایسا مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے اور اس کے تقاضے کو بھی پورا نہیں کر رہا بھائی۔ تو لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ واحد کی عبادت کو لازم پکڑا جائے۔ بھائی جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب عبادت کا لائق اللہ ہے تو پھر اللہ واحد کی عبادت کو لازم پکڑا جائے، توحید کو لازم پکڑا جائے، ایک ہی اللہ کی عبادت کو، اس کی پرستش کو، اس کی پوجا پاٹ کو لازم پکڑا جائے، ہر ایک معاملے میں، عبادت کی کوئی بھی شکل ہو جائے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں وضاحت کرتا چلوں، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کی بات آ گئی ہے، لا معبود بحق الا اللہ، عبادت کے لائق حقیقی حقدار کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو عبادت کہتے کس کو ہیں؟ ذرا اس کو سمجھنے پھر آگے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عبادت کہتے ہیں، اہل علم نے اس کی بہت ساری تعریفات، بہت ساری ڈیفینیشن بتلائی ہیں، البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی جو پریبھاشا انہوں نے بتلائی ہے وہ تعریف بڑی جامع ہے۔ کہتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ، عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہر اس عمل کا نام عبادت ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کا نام عبادت ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے تو لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کے اندر کسی اور کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعت و خرافات کی ملاوٹ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کیا جائے۔ ہمارے سماج کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے دعا کے معاملے میں۔ دعا کے معاملے میں لوگ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں، وسیلے کے نام پر ایک انسان اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے شرک کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی تمنائیں کرتے ہوئے ایک انسان شرک کی آمیزش اس کے یہاں پائی جاتی ہے ایک مسلمان کے ہاں۔ بھائی لا الہ الا اللہ، دعا کے تعلق سے دیکھیں ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے، دعا جو ہے الدعاء هو العبادہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے ایک عبادت ہے۔ والعبادہ لا یستحق لغیر اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب دعا ایک عبادت ہے تو اس دعا کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ پکارا جائے گا تو اللہ کو، مانگا جائے گا تو اللہ کو، سوال کیا جائے گا تو اللہ سے، اولاد کی تمنائیں کی جائیں گے تو اللہ سے۔ بھائی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، چاہے نماز کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں عبادت ہو سکتی ہے، عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہاں پہ ایک چیز اور واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں، اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے، مختصر انداز میں آپ یوں سمجھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں، اس لیے کہ ایک معبود ہونے کی جو صلاحیت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، کسی اور کے اندر وہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی صفات آپ لے لیں، اسماء و صفات کے باب میں آپ جو بھی صفات آپ لے لیں بھائی، مثال کے طور پہ ایک چیز آپ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کی ایک صفت ہے السمیع، اللہ سننے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سننے والا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کتنا زیادہ سننے والی ہے؟ اس تعلق سے اگر آپ غور کریں گے، دیکھیں سننے کی صلاحیت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہماری جو سماعت ہے، ہمارے جو سننے کی جو صلاحیت ہے، ہماری یہ صلاحیت محدود ہے، یعنی ایک فاصلے تک۔ اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر 10-20 قدم کے فاصلے پر دو لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہم کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جس کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کمرے کے ایک کونے میں دو لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی، یہ ہمارا سننا ہے۔ اسی لیے آپ جب سورہ مجادلہ آپ پڑھیں گے، سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جب آپ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے وہ جو واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کمرے کے اندر میں موجود ہوں اور کمرے کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ گفتگو کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوئی، میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر بات کیا چل رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، بھائی جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ، یعنی انسان 500 سال تک کنٹینیو چلتا رہے تب جا کر کے پہلے آسمان پر پہنچے گا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا، پھر تیسرے آسمان سے ایسے ہی چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان سے لے کر کے اللہ کی جو کرسی ہے، کرسی تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ، کرسی سے پھر اللہ کی جو پہلی مخلوق عرش ہے، عرش کے درمیان 500 سال کا فاصلہ۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دروازے پر حضرت خولہ اللہ کے نبی سے کیا بات کر رہی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو سکی، اتنے فاصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سمیع ہے، ایسا سننے والا ہے، اس کی سماعت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی بات کو اللہ نے سن لیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر صفت کے اندر اکمل ہے، کامل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہر اعتبار سے جس بھی پہلو پر آپ غور کریں گے، سمیع کا پہلو ہے، بصیر کا پہلو ہے، رزاق کا پہلو ہے، ربوبیت کا پہلو ہے، الوہیت کا پہلو ہے، جس اعتبار سے آپ غور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثانی کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کا ترجمہ تفسیر احسن بیان کے اندر اور آسان قرآن کے اندر بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو توحید کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ توحید کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب عبادت کا لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جب عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، رب اور کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے فرما برداری بھی اسی کی جائے گی۔ جو معبود ہے فرما برداری اس کی جائے گی، جو رزاق ہے فرما برداری اس کی جائے گی، جو پالنے والی ذات ہے ظاہر سی بات ہے بات بھی اسی کی مانی جائے گی۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، آپ جس محلے کے اندر رہتے ہیں، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، پڑوس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کو بھی اللہ نے اگر آپ صاحب اولاد بنایا ہے اور آپ کے پڑوسی کو بھی اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کرنے والے ہیں، آپ کا پڑوسی اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اچھا، کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر اپنے پڑوسی کے بچے کو کسی کام کے لیے بھیجیں، ایک مرتبہ کہیں، ہو سکتا ہے کہ بات کو سن لے، 2 مرتبہ سن لے، بہت قربت ہے 3 مرتبہ سن لے، لیکن چوتھی مرتبہ انکار کر دے گا کہ بھائی یہ نہیں کروں گا میں۔ اچھا، لیکن اگر آپ کی اولاد ہے، آپ اس کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہو، وسیلہ آپ ہو، آپ کھلانے والے نہیں ہو، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، بس آپ ایک وسیلہ ہو، آپ کے وسیلے سے آپ کے بچے کو روزی مل رہی ہے، آپ کا بچہ آپ کا اطاعت و فرما بردار ہے بھائی، آپ کا اطاعت کرنے والا ہے، آپ کی بات کو ماننے والا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، وہ اللہ جس نے ہم کو زندگی دیا ہے، وہ اللہ جو ہم کو کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہم کو جلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمارے لیے اس کائنات کے اندر لا تعداد نعمتوں کا جس نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے، کیا وہ اللہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے؟ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت الہی کو لازم پکڑا جائے، اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں چلنے کو کہا ہے وہاں چلا جائے، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ کے احکامات کیا کیا ہیں بھائی؟ وہ ہمارے سامنے قرآن حکیم کی شکل میں موجود ہے، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ ہے، ایک تقاضا اس کا یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے، چونکہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بات ہوئی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے قابل غور بات یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف لا الہ الا اللہ کی اقرار کرتا ہوں تو بھائی اس کا یہ دعویٰ
اور اسلام کا وہ کلمہ ناقص اور ادھورا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ ہے کہ محمد رسول اللہ۔ جب اس کلمے کو شریعت نے ایک کر دیا ہے، شریعت کی نگاہ میں جب یہ کلمہ لازم و ملزوم ہے تو دونوں کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کی اقرار کر لیے، آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جب کوئی معبود نہیں ہے تو ہم عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرو گے کیسے؟ اللہ کی عبادت آپ کیسے کرو گے بھائی؟ اس کا سمپل سا جواب ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جیسے آمینہ کے لال نے کر کے بتایا ہے، آمینہ کے لال نے جیسے کر کے دکھایا ہے، آمینہ کے لال نے جیسا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اس اعتبار سے کیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی عبادت آپ کو کرنی ہے، یا آپ پر ضروری اور واجب ہے، اور اللہ کی عبادت آپ نہیں کر پائیں گے کب تک؟ جب تک کہ آپ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کریں۔ اور اسی لیے ایک بڑی موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم کے اندر آپ بارہا سنتے ہوں گے، تقریباً 80 سے زائد مقامات پر نماز کی قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھو گے کیسے؟ نماز کیسے آپ قائم کرو گے؟ کیسے آپ قائم کرو گے بھائی؟ قرآن حکیم کے اندر آپ کو رکوع کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا، سجدے کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا، تورک آپ کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا آپ کو نہیں ملے گا، دعائیں کون سے پڑھنی ہیں، قرآن حکیم خاموش آپ کو نظر آئے گا۔ اور آپ کو یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ نماز کا پراپر طریقہ کا آپ کہاں ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو ملے گا۔ اسی لیے جس طریقے سے ایک بات سمجھنے کی ہے، جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، ایسے ہی قرآن و سنت، قرآن اور حدیث، بہت سارے لوگ اس میں تفریق کرتے ہیں، قرآن الگ ہے حدیث الگ ہے، ایک فرقہ بھی قرآنیوں کے نام سے پایا جاتا ہے، اہل قرآن کے نام سے، تو وہ صرف قرآن کو ماننے والے ہیں بھائی۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، اسی طریقے سے قرآن و سنت بھی لازم و ملزوم ہے۔ قرآن حکیم پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہو، احکامات الہیہ پر آپ حقیقی معنوں میں عمل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ آپ سنت رسول کی اتباع نہ کرو گے۔ تو ہم جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضا یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے، اور اطاعت رسول کس انداز میں ہونی چاہیے، پھر میں اسی بات کی طرف آنا چاہوں گا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے قول کی طرف آنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، رسول اللہ نے جو کہا ہے اس کو مانا جائے۔ رسول نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ رسول نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے، اطاعت رسول یہ ہے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے بھائی۔ کیوں؟ رسول نے منع کیا ہے۔ ہم چغلی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس بات کی تصدیق کی جائے، اس کو سچائی کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قبر کے تعلق سے آپ نے خبر دیا ہے۔ اب قبر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پیارے نبی نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا، ملائکہ کا، جنت و جہنم کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ہم نے نہ تو قبر کو دیکھا، نہ آخرت کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ اللہ کو، نہ فرشتوں کو۔ بس پیارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معنی یہ ہے، محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے، تصدیقہ فیما اخبر، رسول نے جو کہا ہے اس کو من وعن تسلیم کرنا، اس پر اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے رک جانا، یہ ہے محمد رسول اللہ کا تقاضا۔ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، یہ آخری چیز ہے، آخری بات بتا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر جیسا محمد رسول اللہ نے مشروع قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو آپ دو الفاظ میں آپ یاد کر لیں، اللہ یعبد اللہ الا بما شرع۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو خلاصے کے طور پہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس قول کو آپ یاد کر لیں، وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، لیکن عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ نے پڑھ کر کے آپ نے دکھایا ہے، نماز اسی طریقے پر ہونی چاہیے۔
قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تلاوت قرآن ایک عبادت ہے، لیکن عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے آمینہ کے لال نے کر کے دکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر کے آپ نے بتایا ہے۔ وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ سامعین کرام، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں، 8 پوائنٹ کی شکل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ امید ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق تو نہیں تھی، شاید کہ اتری ہو تمہارے دل میں میری بات۔